अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़िल ग़ैब इल्लल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हमारे वो अहबाब जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ये अक़ीदा रखते हैं कि आपको जमी मा कान व मा यकून, यानी हर चीज़ का इल्म जो है वो अता कर दिया गया, इल्म ग़ैब कुल्ली जो है आपको हासिल हो गया। उनकी जानिब से जो कुछ सवालात आते थे उनके बारे में हमने समझा। इस प्रोग्राम में हम ये समझेंगे कि जो वो दलाइल पेश करते हैं और उनसे जो इस्तिदलाल करते हैं, क्या वाकई उनका जो दावा है उसके मुताबिक उनकी दलील बनती है या नहीं बनती। पहली दलील जो उन अहबाब की जानिब से पेश की जाती है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तालम वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। हमारे अहबाब ये कहते हैं कि देखें जी, अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया है कि अल्लाह ने तेरे ऊपर किताब नाज़िल की है, हिकमत नाज़िल की है और तुझे वो सिखाया है जो तू नहीं जानता था। कहते हैं यहाँ पर लफ्ज़ मा आया है, मा लम तकुन तालम, और ये आम है, यानी हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला ने अता कर दिया है। तो जब हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला ने अता कर दिया है तो लिहाजा कुल्ली इल्म ग़ैब आपको हो गया। ये है हमारे अहबाब का इस्तिदलाल। पहले नंबर पर यह बात याद रखें, कुल्ली इल्म ग़ैब यानी हर चीज़ का इल्म, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शायान शान है ही नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबग़ी लहू, हमने ना आपको शायरी की तालीम दी है और ना ही ये आपके शायान शान है। अगर इस आयत से ये माना निकलता है कि हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला ने आपको अता कर दिया है, तो फिर अल्लाह ताला ये क्यों फरमा रहे हैं कि शायरी की तालीम आपके शायान शान नहीं है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ क्यों मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ, या अल्लाह मुझे गैर नाफ़े इल्म ना देना, मैं तेरे साथ पनाह मांगता हूँ ऐसे इल्म से जो नफ़ामंद ना हो। तो इसका मतलब ये है कि कुल्ली इल्म ग़ैब का दावा करना ये बुनियादी तौर पर है ही गलत। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शायान शान है ही नहीं। लिहाजा इस आयत से ये इस्तिदलाल करना ये बिल्कुल गलत है। दूसरे अंदाज से आप इस आयत को समझें कि ये आयत अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा के अंदर नाज़िल किया और ये सन 4 हिजरी में सूरत नाज़िल हुई है, यानी अभी कुरान मजीद जो है वो मुकम्मल नाज़िल नहीं हुआ था। अगर इस आयत से ये साबित होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर चीज़ का इल्म अता कर दिया गया, तो फिर सन 4 हिजरी के बाद कुरान मजीद वक्फ़े वक्फ़े से क्यों नाज़िल होता रहा, वो तो आपको उसी मौके पर मिल गया। और फिर इसके बाद ऐसी आयात भी मौजूद हैं जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की नफ़ी की गई है। और मज़ीद ये कि जो अहबाब ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म ग़ैब पैदाइशी तौर पर था या मिराज की रात हुआ, उनका दावा तो गलत साबित हो जाता है, क्योंकि ये सन 4 हिजरी में ये सूरत नाज़िल हुई थी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसके बाद भी कई मौक़े पर जो है वो इल्म ग़ैब की नफ़ी मौजूद है। मालूम हुआ कि इसका ये मफ़हूम ही नहीं है जो हमारे अहबाब पेश कर रहे हैं। इस आयत को आप इस अंदाज से भी समझ सकते हैं, जैसा कि पहले भी कई दफ़ा जो है ये बात हुई है कि जो चीज़ सिखा दी जाए वो ग़ैब नहीं रहती। अब यहाँ पर क्या है, व अल्लमका मा लम तकुन तालम, और अल्लाह ने तुझे सिखाया है जो तू नहीं जानता था। तो जब तालीम दे दी गई, बता दिया गया, तो फिर वो ग़ैब नहीं रहा। अगर तालीम देने से ग़ैब फिर भी बाकी रहता है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िम्मेदारी थी कि वो लोगों को तालीम दें। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तालीम दी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को तालीम दी।
تو کیا ہمارے احباب یہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ وہ بھی علم غیب کلی جانتے ہیں، وہ بھی عالم الغیب ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتا دی ساری چیزیں، اور یہ بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ایک اور انداز سے آپ اس کو سمجھیں کہ اس طرح کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کے حوالے سے بھی بیان کیا قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب یہاں پر بھی وہی لفظ ما ہے، تو کیا یہ نتیجہ نکلے گا کہ ہر انسان جو ہے وہ عالم الغیب ہے؟ بالکل یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا، بلکہ خاص مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب و حکمت تمہیں سکھاتا ہے، تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں پر بھی لفظ ماں آیا ہے، اگر ماں کو عموم کے اندر ہی لے کر آنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سکھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو وہ سکھا دیا، تو ساری امت عالم الغیب ہوگی۔ تو یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں جو ہمارے احباب پیش کر رہے ہیں، بلکہ قرآن مجید کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو اہل کتاب کے حوالے سے بھی اس طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر فرمایا ہے، وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں سکھایا گیا وہ جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ دیکھیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کا لفظ استعمال کیا، وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ۔ تو کیا ہمارے یہ احباب تسلیم کریں گے کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ بھی جمیع ما کان و ما یکون کا علم غیب رکھتے تھے، وہ بھی عالم الغیب تھے؟ ہرگز کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں جو ہمارے دوست احباب جو ہیں پیش کر رہے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ جو ان احباب کی جانب سے پیش کی جاتی ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تیرے اوپر کتاب نازل کی جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اب کہتے ہیں جی دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا اور اس کے اندر ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کا علم ہو گیا۔ یہ آیت پیش کر کے ہمارے احباب یہ استدلال کرتے ہیں۔ جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی سورت کی آیت ہے، سورت نحل کی یہ آیت ہے۔ تو جو احباب یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب پیدائشی طور پر تھا، ان کی بھی نفی ہو گئی، اور جو کہتے ہیں جی آپ کو علم غیب جب پورا ہوا تھا وہ تھا آپ جب فوت ہونے لگے ہیں، ان کی بھی نفی ہوگی، ان کا عقیدہ بھی ختم ہو گیا۔ اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے تو مکے کے اندر پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کا علم ہو جانا چاہیے تھا نا، پھر بعد میں ایسی آیات کیوں نازل ہوئیں جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی نفی ہے؟ مدنی صورتوں کے اندر علم کی نفی موجود ہے، ایسے واقعات ہیں جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی نفی کی گئی ہے، لا تعلمہم نحن نعلمہم، ایک جگہ پر وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ اب یہ مدنی صورتوں کی آیات ہیں، اگر مکی دور کے اندر آپ کو ہر چیز کا علم عطا ہو گیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے اندر مدنی صورتوں میں اس طرح کے جملے کیوں نازل کیے ہیں؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا وہ مفہوم ہے ہی نہیں جو ہمارے احباب پیش کر رہے ہیں۔ اس آیت کا سیدھا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو موضوع ہے، تقوی، طہارت، للہیت، ہدایت، صراط مستقیم، اس طرح کی باتیں جو ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ واضح طور پر موجود ہیں، اور ہر چیز جو ہے اس حوالے سے یعنی جو اس کا موضوع ہے اس کے متعلق قرآن مجید کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہ قرآن مجید کے اندر آپ کو ہنڈیا پکانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی مل جائے، وہ یہ قرآن مجید کا موضوع ہی نہیں ہے۔
جو اس کتاب کا موضوع ہے وہ چیز اس کے اندر جو ہے وہ پورے طور پر موجود ہے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عطا سے وہ مسلمانوں کو، اپنی امت کو عطا کر دی۔ تو اگر عطا کرنے سے، قرآن مجید ملنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کا علم غیب آ گیا، تو کیا امت بھی عالم الغیب ہوگی؟ کیونکہ وہ قرآن تو امت کے پاس بھی موجود ہے، اور اس کی تشریح حدیث مبارکہ کی صورت میں وہ بھی امت کے پاس موجود ہے۔ تو جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آگے بتا دی، تو کیا امت محمدیہ جو ہے وہ بھی عالم الغیب ہوگی؟ یہ تو ہرگز ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں جو ہمارے احباب پیش کر رہے ہیں۔ دوسرے انداز سے اگر اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کا علم عطا ہو گیا تھا مکی دور کے اندر ہی، تو یہ دعویٰ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ قرآن مجید تو فرماتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں، یعنی شاعرانہ تعلیم، جیسا کہ پہلے بھی وہ آیت بیان ہوئی، وما علمناہ الشعر وما ينبغي لہ، شاعری کی تعلیم آپ کے شایان شان ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو ہر چیز کا علم عطا ہو گیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نفی کیوں کی کہ ہم نے آپ کو شاعری کی تعلیم نہیں دی، بلکہ یعنی عطائی کی نفی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم نے آپ کو شاعری کی تعلیم نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ آپ کے شایان شان ہے۔ تو یہ دعویٰ ہی بنیادی طور پر غلط ہے کہ آپ کو ہر چیز کا علم عطا ہو گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی یہ آیت اس دعوے کے خلاف ہے۔ اس طرح کے الفاظ اگر آپ دیکھیں گے تو تورات کے حوالے سے بھی آپ کو قرآن مجید کے اندر مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے الواح کے اندر موسیٰ کے لیے لکھ دی تھی ہر چیز، نصیحت کے لیے، ہر چیز کی تفصیل کے لیے، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، قوت کے ساتھ اس کو پکڑ لے اور اپنی قوم کو تو حکم دے کہ اس کو اچھے انداز سے اس پر عمل کرے، اس کو لے لے۔ اب یہاں پر تورات کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بولے ہیں وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تو وہ تورات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ان کی قوم کو ملی۔ تو کیا ہمارے یہ احباب ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور ان کی قوم بھی عالم الغیب ہیں؟ کیونکہ تفصیلاً لکل شے جو ہے وہ تو ان کو بھی مل گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو اس کتاب کا موضوع ہے، تقویٰ، طہارت، للہیت، صراط مستقیم، اس کے حوالے سے باتیں جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، وہ چیزیں مکمل طور پر موجود ہیں اس کتاب کے اندر جو اس کا موضوع ہے۔ یہ نہیں کہ ہر چیز جو ہے، جو علم اس کے شایان شان ہی نہیں ہے وہ بھی آپ کو اس کے اندر مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو اس کا موضوع ہے وہ اس کے اندر آپ کو ملے گا، اور وہ تو چیزیں بالکل جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے بالکل اس کو ہدایت ملتی ہے، تقویٰ، طہارت، للہیت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو جو احباب اس آیت سے اپنا مطلب نکالتے ہیں ان کا وہ مطلب بالکل غلط ہے، وہ قرآن مجید کے دیگر دلائل کے خلاف ہے، اور وہ عقیدہ ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ تیسری دلیل جو ان احباب کی جانب سے پیش کی جاتی ہے قرآن مجید کی آیت وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب بیان کرنے کے اوپر بخیل نہیں ہیں۔ تو بخیلی تو وہ کرتا ہے نا جس کے پاس چیز موجود ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب عطا کر دیا ہے، لہٰذا آپ اس کو بیان کرنے میں بخیلی نہیں کرتے، آپ اس کو بیان کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہمارے احباب کا استدلال ہے۔ پہلے نمبر پر تو جو ہمارے دوستوں کا دعویٰ ہے کلی علم غیب، جمی ما کان وما یکون کا علم غیب عطا ہوا، ایسے الفاظ تو اس آیت کے اندر نہیں، بلکہ کسی بھی آیت کے اندر آپ کو نہیں ملیں گے۔ دوسری بات، یہ مکی صورت کی آیت ہے، تو کیا آپ کو مکی دور کے اندر علم غیب کلی عطا ہو گیا تھا؟ اگر وہ اس بات کے قائل ہیں تو قرآن مجید کے اندر بعد والی جو صورتیں ہیں مدنی، ان کے اندر علم غیب کی نفی کیوں ہوئی ہے؟ اور بلکہ بعض تو آیتیں ایسی ہیں جو یہ ذاتی اور عطائی کی تقسیم کرتے ہیں، بعض آیات تو ایسی ہیں اس کے اندر عطائی کی بھی نفی موجود ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس آیت کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کا علم عطا ہو گیا تھا، یہ بالکل غلط ہے، یہ درست استدلال نہیں ہے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے پہلے بھی آیت پیش کی وما علمناہ الشعر وما ينبغي لہ، یہ بھی
اس آیت کے بعد والی صورت میں جو ہے نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ یاسین ہے، اس کا نزول جو ہے 41 نمبر ہے، اور جو سورہ تکویر کی آیت ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، اس کا نزول نمبر جو ہے وہ 7 ہے۔ تو 7 نمبر کی جو دلیل ہے اس کو پیش کر رہے ہیں، اور اس کے خلاف جو دلیل پیش ہو رہی ہے وہ ہے 41 نمبر، یعنی وہ بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم بن ہی نہیں سکتا جو ہمارے دوست پیش کر رہے ہیں۔ اور سورۃ المومن جو ہے، جس کا نزول نمبر جو ہے وہ 60 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ بعض نبی ایسے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر ان کا قصہ بیان کر دیا ہے، اور بعض نبی ایسے ہیں کہ ہم نے ان کا قصہ آپ کے اوپر بیان نہیں کیا۔ یعنی اگر اس کا مطلب جو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ کلی علم غیب ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر عطائی کی نفی کر رہے ہیں، جو اور بعد والی آیت کے اندر عطائی کی نفی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم بن ہی نہیں سکتا جو ہمارے دوست پیش کر رہے ہیں۔ اور جو مدنی صورت ہے سورہ نساء، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عطائی کی نفی کی ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ بعض پیغمبر ایسے ہیں ہم نے اس سے پہلے آپ کے اوپر ان کا قصہ بیان کیا ہے، اور بعض پیغمبر ایسے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر قصہ بیان نہیں کیا، ان کی بات آپ تک نہیں پہنچائی۔ اب مدنی صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ علم غیب عطائی جو ان کی تقسیم ہے ہمارے احباب کی، ان کے مطابق عطائی علم غیب کی نفی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وما ہوا علی الغیب بضنین کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ ہمارے احباب کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخیلی نہیں کر رہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر سارا علم آ گیا تھا تو آپ نے وہ امت کو بتا دیا، تو کیا آپ کے بتانے کے بعد امت بھی عالم الغیب ہو جائے گی؟ کیا امت کے بارے میں بھی آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ بھی جمیع ما کان وما یکون کا علم رکھتی ہے؟ ہرگز آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ کا یہ دعویٰ ہے۔ معلوم ہوا کہ اس آیت کا یہ مفہوم اگر مان لیا جائے تو پھر آپ کا عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، یہ مفہوم ہرگز درست نہیں بنتا۔ دراصل یہاں پر اس آیت کے اندر جو ہے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت کے اندر جو ہے علوم شریعت کی بات ہو رہی ہے، وحی کی بات ہو رہی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ وحی جو ہے وہ آگے امت کو بتا دی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں من حدثک، جو تجھے یہ کہے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتم شیئا مما انزل علیہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نازل کی ہوئی چیزوں میں سے کوئی چیز چھپائی ہے، فقد کذب، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو آپ کی جانب تیرے رب کی طرف سے نازل ہو آپ اس کو پہنچا دیں، اور وہ آپ نے پہنچا دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، ادیتا و نصحتا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، خیر خواہی کر دی امت کی۔ تو آپ نے کوئی بھی چیز چھپائی نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آپ کے اوپر اترتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی تھیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتا دی ہیں، اور ان میں سے ایک بھی چیز آپ نے نہیں چھپائی۔ تو جب ساری باتیں بتا دیں تو آپ عالم الغیب ہوئے اس وجہ سے، تو پھر امت بھی عالم الغیب ہونی چاہیے، اور یہ تو ان احباب کا دعویٰ ہے ہی نہیں، اور نہ ہی یہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس دلیل کو اگر ایک اور انداز سے بھی سمجھے تو وہ یہ کہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، ہوا کا مرجع جو ہے یہ قرآن مجید ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بلکہ قرآن مجید۔ قرآن مجید غیب بیان کرنے میں بخیلی نہیں کرتا۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کیونکہ اس کے پیچھے رسول کریم کا لفظ آیا، اور رسول کریم حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ رسول کہا گیا ہے کئی مقامات پر، یعنی 3 قول ہو گئے۔ بعض احباب کا کہنا ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل ہیں، بعض کا کہنا ہے قرآن مجید ہے، بعض کا کہنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ احتمال پیدا ہو گیا، اور ان احباب کا یہ قاعدہ ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کہ جب احتمال آ جائے تو اس سے استدلال باطل ہو جاتا ہے، استدلال درست نہیں رہتا۔ تو اصولی طور پر وہ جو اپنا دعویٰ بیان کر رہے ہیں اس دعوے کی یہ دلیل بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے اندر احتمال آ گیا ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل ہیں، یا قرآن مجید ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔